बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हिदायत के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें नामली तो हम हिदायत की जो माली मुश्किलात हैं उन्हें लेके बैठते हैं, मगर अभी आज हम आपके सामने दो प्रोग्राम्स लेके बैठेंगे। एक तो हिदायत की अपनी जो है माली पोजीशन उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि पूरा माह मुहर्रम बल्कि सफ़र का भी एक हफ्ता गुजर गया, हमने ये कोशिश की कि मैं आपके सामने ना आऊँ ना बैठूँ और ये एक्सपेक्ट करता रहा कि मेरी कौम खुद जो है वो आगे बढ़ेगी और मुहर्रम की अपील जो कि हमारी मेन अपील होती है, दो ही अपीलें मेन अपीलें होती हैं, एक रमज़ान अपील और एक माह मुहर्रम अपील। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप खुद आगे आएंगे, आप खुद जो है इस अपील में हिस्सा लेंगे और हमें शायद बैठने की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर बावजूद इसके कि पूरा महीना गुजर गया कोई अपील हमने आपसे ना की। एक्सपेक्ट करते रहे बैठे रहे कि शायद कौम को ये एहसास हो कि ये हिदायत टीवी इस कौम का अपना टीवी है और ये हिदायत टीवी सिर्फ और सिर्फ कौम की माली मदद से चलता है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने देखा कि पूरे ये 5 हफ्तों में सिर्फ और सिर्फ 181 मोमिनीन और मोमिनात ने इस अपील में हिस्सा लिया। मजबूर होके हम आपके सामने आके बैठ गए हैं और इसके साथ ही जो डिज़ास्टर, जो मुसीबत पाकिस्तानियों पे पड़ी है उसको भी लेके बैठे हैं कि हर जगह से, हर इदारे ने, हर इमाम बारगाह ने इवन जो है वो फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए अपील की है। तो हमने भी सोचा कि चले हम भी अपना जो है ये ड्यूटी निभाते हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और बैठ के कौम से स्पेशल जो है वो अपील करते हैं कि फ्लड विक्टिम्स के लिए जो है वो आप आगे आएं और इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब। किबला आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और एज़ यूजुअल चाहूँगा ये कि आप अपने अंदाज में मेरी इस कौम को जो है वो इसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। जी किबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिल महदियीन सय्यदीन बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ, अय्याम अज़ा की ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा इम्तिहान मिल्लत
عزیز پاکستان اور اپنے جتنے ہم وطن ہیں ان کے اوپر آیا ہے اس کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان محروموں کے سلسلے میں، مظلوموں کے سلسلے میں، وہ جو اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے متعلق ہم اپنی توان اور بساط کے مطابق ان کی مدد کریں، اس وجہ سے کہ جتنے بھی محتاج ہوتے ہیں اور جتنے ضرورت مند ہوتے ہیں اور جتنے محروم لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی مدد کرنا ہی تو سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب بھی کسی مظلوم کو دیکھو، اس میں یہ نہیں تو ہونا چاہیے کہ یہ کون سے مذہب کا ہے، کون سے فرقے کا ہے، کون سے مکتب کا ہے، کون سے اسکول آف تھاٹ کا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ انسان ہونا چاہیے، انسان کی مدد ہونی چاہیے، اور یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، سب کا ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کسی مظلوم کی آواز کو سنا جائے، ویدر از مسلم اور نان مسلم، اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت مند کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے، محتاج کو دیکھا جائے، انسان کو دیکھا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے اور یہی سیرت رہی ہے۔ اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ مدد کریں ان کی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، میں پیسے دینے ہیں، 50 پاؤنڈ دینے ہیں فنڈریزنگ کے لیے، جی 50 ٹی وی کو، یہ میری بیٹی نمبر لکھاتی ہے آپ کو۔ نہیں، ابھی نہیں لکھوائے بیٹی آپ کی نمبر، اگر اس نے نمبر لکھوانا ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ کال کرے، یہ لائیو نہیں ہم ڈیٹیل لیں گے۔ اچھا، اور اگر ٹھیک ہے، آپ پھر فون کر لیں۔ میں فون کر لوں گا، اپنا نام بتا دیں گی آپ؟ میرا نام جو مسز عباس۔ مسز عباس۔ جی ٹھیک ہے، قبلہ مسز عباس کے لیے دعا کر تے لیں۔ دعا کریے سارے مرحومین واسطے بھی، انشاءاللہ دعا کریں۔ دنیا تے جڑی آئی ہے فنڈ ریزنگ آیا میں اللہ انہاں مولا پائی تنکار مصیبت وچ کڈے، جی آمین آمین ساری مشکلات آسان کرے، آمین آمین۔ اس سے دعا کریے اللہ میری بچی کی صحت دے۔ جی آمین آمین آمین۔ قبلہ بچی لئی دعا کر اللہ دو، صحت سبحانہ دی۔ و تعالی ہماری بہن کو صحت دے اور سلامتی دے اور انہیں آفت و مصیبتوں سے بچائے، ان کی بچی کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے گھر میں خیر و برکت دے۔ انہوں نے ہدایت اور سیلاب زدگان دونوں کی جو ہے نا وہ مدد کی ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنا حصہ ضرور ڈالے جس قدر بھی ہو سکے۔ اب جہاں پہ تک یہ آواز آ رہی ہے ان سب سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنا حصہ جو ہے نا اس میں ضرور ڈالیں۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جو انسان اپنی ہمدردی کا اظہار کیا کرتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اسے آفت و مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ امتحان ان کے لیے بھی ہے اور یہ امتحان ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے تو وہ دیکھیں کہ نہ سر پہ سائبان ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہاں پہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی اس قدر جو ہے نا وہ بے یار و مددگار اس وقت جو ہے نا وہ پڑے ہیں، ان کی مدد کرنا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گیا، تو کسی نے کہا کہ وہ آتش نمرود اور یہ تمہارا پانی، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے اس سے آگ نہیں بجھنے والی، بے شک لیکن میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جس قدر یہ نہ مت دیکھیں کہ کتنا جو ہے نا، جتنی بھی آپ کی
بساط ہے اور جتنی آپ کی توانائی ہے اور جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں. بعض کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور وہ چاہیں تو کافی ملینز کے حساب سے وہ مدد کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے کوئی فرق آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے اور دل میں درد چاہیے ہوتا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ دل ہو اور درد نہ ہو تو کام نہیں چلتا ہے. اس وجہ سے کہ ہمدردی رکھیں ان کے ساتھ، اس ہمدردی میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. جب آپ ہمدردی میں شامل ہو جائیں گے اللہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرے گا. اور مولانا صاحب بھی ہیں ناروے سے، وہ بھی جی ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ شامل ہو جائیں، اور ہم ناروے والے مومنین سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور وہی جو ہدایت کا اکاؤنٹ وہاں پہ ہے اس میں آپ اس سلسلے میں جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کی فلڈ ڈونیشن جو ہوگی وہ اسی مد میں جو ہے نا وہ جائے گی. اور اس سلسلے میں آپ مولانا قبلہ سید زوار حسین نقوی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم قبلہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. تو یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے لیے سعادت بھی ہے کہ آپ کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی یعنی آواز بھی ابھی سنیں گے، اور آپ بھی کیا کہیں گے ان مومنین کے لیے. چونکہ دو طرح کی اس وقت ہم یعنی اس وقت پیرالل جو ہے نا وہ دو چل رہی ہیں. ایک ہدایت کو بھی لوگ مدد کر سکتے ہیں، اور اس سیلاب زدگان کے سلسلے میں کہ جو ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے اور ایک بہت بڑی آفت ہے اور ایک بہت بڑا امتحان ہے وطن عزیز کے اوپر. اس سلسلے میں ہم نے ہدایت نے ہمیشہ جب سے بھی کوئی ڈیزاسٹر ادھر آتا ہے کسی جگہ پہ بھی تو اس کے لیے ہدایت اپنی جو کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے. اور اس نے اب تک یعنی جب سے یہ ہدایت کھلا ہے اگرچہ کوئی بھی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، قومی سانحہ ہوتا ہے، شہداء کا مسئلہ آتا ہے، شہداء کی فیملیز کا ہوتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے ہم یہاں ہدایت سے جو ہے نا وہ ایک اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اور ایک اپنی آواز ہے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے نا وہ حاضری کو قبول کرتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ بھی ارشاد فرمائیں اور ناروے کے جو مومنین ہیں ان کو بھی انکریج کریں، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا ہم یہ جو اپیل ہے وہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے راستے میں خرچ کرنا اور انفاق کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کوئی مومن اس نشانی سے خالی نہیں ہے. لیکن اس موقع پر کہ جب پاکستان میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں، سختی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، مال و مویشی وہ نہیں رہے ان کے، اور ان کے سائبان ختم ہو گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، خواتین اپنے گھروں سے باہر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور وہ لوگ جن کا گھر بار تھا سب کچھ چین سے رہ رہے تھے، اور بعض ان میں سے ایسے صاحب حیثیت تھے خدا کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن اب وہ ہماری مدد کے اور قوت کے محتاج. انفاق کرنا مومن کی نشانیوں میں سے، لیکن ایسے مواقع پہ زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام اور نبی کریم کے ارشادات کے مطابق کہ جو بھی کسی مظلوم کی، کسی بے کس کی، بے سہارا کی دادرسی کرے گا خدا قیامت کے دن اس کی دادرسی کرے گا. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے رزاق، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس رزق میں وسیلہ بن جائیں. اس طرح خدا نہیں دیکھتا
کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، سب کو دیتا ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ جو بھی محتاج ہوں، یہاں عنوان نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، عنوان دو ہی ٹھہرتے ہیں یہاں پہ، یہ انسان ہے، دوسرا یہ محتاج ہے۔ ہم سہولت میں آسانی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی اور گرمی سے محفوظ ہیں، چھت بلکہ بہترین آسائش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تصور کریں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور ہر کسی ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہر کسی کو یہ قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اب جب اس سچویشن میں اگر ہم ہوں تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے انسان کیسا معاملہ ہمارے ساتھ کریں، ان کی ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کیسی ہو؟ جو توقع ہم دوسرے لوگوں سے رکھتے ہیں وہی آج خود عمل کریں۔ ہمارے 1000 کروڑ دینے سے، 50 پاؤنڈ دینے سے، جی ہمارے مالی معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے۔ جی قبلہ معذرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل جی، آپ کو میں تعزیت پیش کرتی ہوں، مولانا صاحب کو سلام اور تعزیت وعلیکم پیش کرتی ہوں۔ السلام۔ جی۔ وعلیکم السلام۔ پہچانا مجھے؟ جی برمنگھم سے بول رہے ہیں۔ جی مجھے برمنگھم۔ جی، میں نے 50 پاؤنڈ سلاب والوں کے جمع کروائے اور 50 پاؤنڈ ہدایت کے لیے۔ اللہ جی پاک قبلہ انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں ان کے ہماری لیے۔ بہن کو صحت دے، اور میں نے 1 سو پہلے بھی کروایا تھا جب آپ کی وہ چلی تھی اپیل۔ اپیل جو، محرم میں، جی ہاں جی ہاں۔ تو سب کو بولے نا کہ ہدایت کے لیے بھی دیں ساتھ۔ جی جی انشاءاللہ۔ یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ کون سے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، مگر ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ میری قوم یاد رکھے کہ یہ ہدایت خاص کر ان کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت تو جب وہ نمبر دیکھتی ہوں نا تو وہ بہت کم ہے نا، تو پھر جی ہاں، یہی آپ ہی نہیں، ذرا میرا اندازہ کریں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ نمبر دیکھتا ہوں، اور پھر بھی کوشش کی کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، قوم خود اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، مگر پھر دیکھتے ہیں کہ اگر قوم نہیں احساس کر رہی تو کم از کم ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں، باقی جو ہے وہ امام جانے، امام زمانہ جانے، اور یہ مومنین جانے۔ کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا جو ہے نا دکھ والی بات ہے۔ جی بہت 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 افسوس والی بات ہوتی ہے، مگر وہی ہے نا جی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کہتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں کہ اگر ہم سے کوئی آپ کو تکلیف ہے تو بھی بتاؤ، اور اگر ہم سے پرسنل کوئی تکلیف ہے تو خدا را ہماری وجہ سے ہدایت کو جو ہے وہ نہ چھوڑا کرو۔ میں نے بہت باتیں کر دی ہیں، جی کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے کر دی ہیں۔ نہیں فیلنگ ہے، آپ کی فیلنگ ہے اور فیلنگ بتانی چاہیے۔ جی چلیں قبلہ دعا کر دیں ان کے لیے۔ ہاں، میری یہ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، ہدایت چینل کے لیے جو چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ہمارے سر قائم رکھے۔ آمین آمین بیٹا آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بہن محفوظ فاطمہ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے، اور انہیں آفتوں مصیبتوں سے بچائے، الہی آمین، اور انہیں رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، الہی آمین، اور ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ الہی آمین۔ انہوں نے ہدایت کے لیے بھی اور فلڈ ریلیف ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے مدد کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر دے اور سلامتی دے اور صحت دے انشاءاللہ، اور آفت و مصیبتوں سے بچائے انشاءاللہ۔ جی قبلہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ دینے سے ہمارے مالی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو محتاج ہیں، مجبور ہیں،
جو اس وقت سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پانی نے چاروں اطراف سے انہیں گھیرا ہوا ہے، ان کے گھر و املاک نہیں رہے، ان کے لیے یہ مرن کا باعث بنے گا۔ مثلا یہاں 100 آدمی 50 پاؤنڈ دیتے ہیں یا 500 کرون دیتے ہیں تو ان کے معاملات میں فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ 50 آدمی کا 100 کرون یا مثلا 500 کرون بڑی اماؤنٹ بن جائے گی۔ اس سے ممکن ہے 10 یا 20 افراد ایک ہفتے کا راشن ان کو مل جائے اور ان کے لیے آسرے کا سبب بنے، ان کی پریشانی اس سے ممکن ہے رفع ہو جائے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مالی معاملات میں فرق نہیں آتا بلکہ برکت آتی ہے خدا و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم الزاد المعاد الاحسان الی العباد، بہترین جو ہے وہ توشہ راہ، بہترین زاد معاد، آخرت کا سفر کا سامان وہ کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ نیکی کرے۔ لیکن نیکی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ وہ مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا مومن ہو، وہاں بات ہوئی ہے کہ انسانوں سے نیکی کی جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بے شک اور پھر شیعہ ہونے کے حوالے سے، مومن ہونے کے حوالے سے، اہل بیت کا عزادار ہونے کے حوالے سے، اہل بیت کو ماننے والا ہونے کے حوالے سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی خاطر، خدا کی مخلوق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، گھر چھوڑ دیا۔ اور امام نے جو آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من داب یدب عن رحم رسول اللہ حل من مغیث یغوثنا، وہ آواز آج بھی بلند ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے، لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہی آواز امام حسین کی ان کے لیے بھی بلند ہے کہ کون ہے تم میں سے جو حسین کی مدد کرے؟ کون ہے حسین کی مدد کرنے والا؟ جو آدمی محتاجوں کی مدد کرے۔ کون ہے حسین کی مدد کرنے والا؟ جو خیال رکھے انسانیت کا۔ اگر صبح سے شام، میرا عقیدہ ہے صبح سے شام تک عزاداری اگر کریں آپ میں انسانیت نہیں ہے تو عزاداری آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ صبح سے شام تک آپ مجلسیں سنتے رہیں لیکن آپ کے دل میں وہ جذبہ نہ ہو جو امام زین العابدین میں تھا کہ غریبوں کے گھروں تک کھانا اٹھا کر پہنچایا کرتے تھے، وہ جذبہ آپ میں نہیں ہے تو یہ مجالس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک اگر نعرے آپ لگاتے رہیں لیکن آپ میں وہ جذبہ نہ ہو یتیم نوازی کا جو امام علی علیہ السلام میں تھا، جس کا علم بعض کوفہ والوں کو شہادت کے بعد ہوا۔ امام زین العابدین دیکھیے گا کہ رات کی تاریکی میں چہرے پر نقاب اوڑھ کر جاتے تھے۔ کیا امام زین العابدین ان کا عقیدہ چیک کرتے تھے کہ یہ مومن ہے مومن نہیں ہے؟ کیا وہ چیک کرتے تھے کہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہ چیک نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے صرف ایک عنوان تھا کہ یہ محتاج ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ بھوکا نہ سوئے، یہ پریشان نہ ہو، یہ ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ آج سیلاب کے دوران اگر ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں، سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، ہماری عبادت، ہماری عزاداریاں، ہماری مجالس میں شرکت، گریہ و بکا اہل بیت کے لیے تب مکمل ہوگا کہ جب جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت پر چلیں گے ہم، ورنہ یہ گریہ صرف گریہ تک محدود رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ صحیح؟ ورنہ گریہ اگر خالی گریہ اگر انسان کو بخشوا سکے تو واقعہ کربلا میں بہت سارے لوگ روئے ہیں، حتیٰ وہ جو لوٹ رہا تھا رو رہا تھا، حتیٰ وہ جو تیر چلا رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ صحیح؟ لیکن ان کا رونا اس کے پیچھے ہمدردیت نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی۔ اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے غم مناتے ہیں، جب ہمارے اندر ہمدردی ہو، پیار ہو، محبت ہو، احساس ہو، تو ہمارا رونا کمال تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ جو ہے وہ ثواب بھی اس کا ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا، اور یہ رونا اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا سبب بھی بنے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں
امام علی السلام راس الایمان الاحسان الی الناس، کہ ایمان کا سرچشمہ، ایمان کی انتہا، ایمان کا نچوڑ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا. تو تب انسان انسانیت پر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، انسانیت کی حد سے جو ہے وہ حد اس کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے. دیکھیں میں مثال کے ذریعے عرض کروں گا. امام کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا ہور کے ساتھ. وہ دشمن ہے، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، پریشان کرنے کے لیے آیا ہے، امام کے بچوں کو رلانے کے لیے آیا ہے، امام کے لیے پانی بند کرنے کے لیے آیا ہے، امام کو تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنانے کے لیے آیا ہے. لیکن امام نے دیکھا وہ پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. امام نے عنوان چینج کر دیا، دشمن کا عنوان اس سے ہٹ گیا، پریشان کرنے والے کا عنوان اس سے ہٹ گیا. اس کا عنوان رہا کہ وہ پیاسا ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے. جی قبلہ 1 سیکنڈ. جی السلام علیکم. Walaikum Assalam. Assalamu alaikum. My name is Ali Hatter Sheikh from Edinburgh. Yes. I am 9 years old. Yes. I am the grandson of Asif Sheikh. Yes. I want to help by donating £50. Please Okay. make dua for my family. Okay Inshallah we will بیٹا. do dua, Okay. inshallah. God bless you. اور انشاءاللہ قبلہ جو ہیں یہ دعا کریں گے پوری اللہ شیخ سبحانہ فیملی وتعالی. کے جی لیے. جی ہمارے آصف بھائی اللہ سبحانہ وتعالی. بچے کا بھی دل ہے کہ میں نے بھی شرکت کرنی. میں نے کہا 100 بسم اللہ اس کام میں جو ہے نا جی آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا یہ بچے کو ایسے جو ہے نا ان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل آپ کی کاوشیں مقبول و منظور انشاءاللہ. فرمائے. سب کو بہت بہت ادبانہ سلام. اوکے شیخ صاحب تھینک یو تھینک یو. اللہ پاک ہمارے بچے کو صحت دے اور سلامتی دے اور انہیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور ہمارے بہت ہی محترم شیخ آصف اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت دے اور سلامتی عنایت فرمائے اور ان کے سارے مرحومین کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمائے الہی آمین. اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت الہی فرمائے. آمین. اللہ جزاکم اللہ. جی قبلہ. جی اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کا ٹیسٹ لو، ان کو جانچو پرکھو. الى اموالہم کیف مواساتہم لاخوانہم فیہا، کہ ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو، ان کا امتحان لینا ہو، ان کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ آیا وہ شیعہ کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں. وہ چیک کرو کہ وہ اپنے مال میں اپنے بھائیوں کے لیے کتنا حصہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں روزے کی تاکید ہے، جہاں مجالس میں شرکت کرنے کی تاکید ہے، جہاں ماتمداری کی تاکید ہے، وہاں یہ ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے مومنین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. بے شک. اور پھر یہ عام حالت میں نہیں ہے. اب دیکھیں اس حالت میں اگر کوئی پتھر دل بھی ہے نا، ان جو ہے وہ واقعات کو دیکھے، ان مشکلات کو دیکھے، کس طرح بچے جو ہے وہ کھانے سے محروم ہیں، بزرگ حضرات میڈیسن سے محروم ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، مچھروں کا راج ہے اس میں. اس صورتحال میں اگر پتھر دل ہو نا، وہ بھی دہل جاتا معذرت ہے. قبلہ. جی ہلو. السلام علیکم. جی مولانا عادل صاحب سے بات کر سکتا ہوں پلیز؟ جی 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 بولیں ہم سن رہا ہوں. جی میجر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علیکم کیسے ہو آپ؟ شکر الحمدللہ. جی آپ کی دعائیں ٹھیک ہوں. بس جی دعائیں آپ کیجیے. مولانا عادل صاحب سے بات کرنی چاہتا ہوں میں. جی میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. اچھا السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام. اچھا
मैं मोहम्मद असलम शाह बोल रहा हूँ। जी माशा आपसे इल्तिजा की थी आप जब करबला में थे, शजरे मोहम्मदी की। मैं यहाँ नहीं था, मैं तो कनाडा में था। इंशाल्लाह करबला चलम पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, तो वो मुझे कॉपी भेज देते? मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा अभी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है, मैंने 50 पाउंड देने हैं जलसे के लिए, ठीक है, और 50 पाउंड मुहर्रम के लिए। ठीक है, हिदायत के लिए। कार्ड नंबर ले लीजिए प्लीज। मैं कल आपको कॉल करूंगा और डिटेल ले लूंगा। चलो बेहतर है, ठीक है, जैसे आप लाइव हम नहीं लेते कोई भी डिटेल। जी हाँ, तो नंबर आ गया ना मेरा आपके पास? जी आ गया है। जी नंबर है। चलो ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह के लिए। इंशाल्लाह। ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ हमारे भाई असलम शाह साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत दे और सलामती अता फरमाए और उन्हें आफात बरियात से महफूज फरमाए, उन्हें रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल अता फरमाए इलाही। और उन्होंने जो मदद हिदायत और सैलाब ज़दगान दोनों के लिए की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर दे और उनके रिज़्क़ रोज़ी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मरहूमीन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत फरमाए। और शजरा जो है ना, वो वैसे भी अगर आपके पास हमारी किताब है ज़बूर आले मोहम्मद, उसकी पहली जिल्द जो हुज़ूर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उनकी सीरत के सिलसिले में, उसमें भी मौजूद है, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी क़िबला, सॉरी आपका वो बीच में कॉल आ जाती। जी अगरचे मुझे आप दो बुजुर्गवार को सुनना चाहिए, लेकिन मेरे सीने में दर्द है, मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप इजाजत हो। जी 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 बिस्मिल्लाह। इंसान पत्थर दिल हो इंसान, वो भी इन जो वाक़यात को देखकर, इन मुश्किलात को देखकर, इन सानियात को देख कर के उसका दिल दहल जाता है। वो लोग जो कि देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कुछ छुपी हुई नहीं है। आप जो वीडियोस देखते हैं हेलीकॉप्टर से लिए गए हैं, ड्रोन से लिए गए हैं, वहां को घर दिखाई नहीं देता, कोई आबादी दिखाई नहीं देती और पूरा इलाका समंदर का नक्शा पेश कर रहा। हालांकि कई देहात थे, कई घर वहां मौजूद थे। अब ये देखना आपके जो घर तबाह हुए हैं उसमें तो लोग रहते थे, नहीं रहते थे, कहाँ चले गए हैं? या दुनिया से चल बसे हैं या हिजरत कर गए हैं, वो पनागिनों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। और जाते हुए पानी ने उन्हें फुर्सत नहीं दी कि अपना खाना उठाते, अपना लिबास उठाते, अपनी सवारी का इंतजाम करते, अपने लिए रिहाइश का इंतजाम करते। वो अब मैदान में है, खुले आसमान पर। वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो मोहताज होकर आए हैं। और आपकी मदद की तरफ वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं, किस तरह उनकी मदद करते हैं। खुदा अगर मदद खुद करना चाहे कर सकते हैं। हमारा मेरी मखलूक एक कुदरती साने की वजह से घर से बेघर हो गई है। अब दूसरी मेरी मखलूक जो आसाइश में आसानी से जिंदगी गुजार रही है, वो क्या कर रही है, वो किस तरह सलूक कर रही है। और जब हम किसी के साथ नेकी करेंगे ना, खुदा हमारे साथ नेकी करेगा। जब किसी की मदद करेंगे, खुदा हमारी मदद करेगा। कुरान में इरशाद होता है वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूम, कि मोमिन वो है कि उनके माल में मालूम और मुशख्खस हक है। लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाले और महरूम अशखास के लिए हक है हमारे माल में। ये जो माल हमारे पास है, जो हमारा आमदनी हमें मिलती है, ये सारा हमारा नहीं है, खुदा ने दिया हमें देकर खुदा हमसे इम्तिहान ले रहा है कि हम उन लोगों का हक अदा करते हैं नहीं करते कि जिनका खुदा ने हमारे माल में रखा है। और फिर देखिए ना, इब्न सबील उस आदमी को कहा जाता है कि वो मुमकिन है बाज़ औक़ात अच्छे हालात में हो, लेकिन अभी वो बुरे हालात में गिर गया। अब उस पर ज़कात भी लगती है, अगर के खुम्स के मुस्तहिकीन में से है, वो भी उसको दिया जा सकता है। और हत्ता यहाँ मराजे ने इजाजत दे दी है, और मैं दाद दूंगा शिया उलमा को, शिया मराजे को,
کہ انہوں نے کہا کہ آپ خمس میں سے ایک معین اور مشخص حصہ سیلاب زدگان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر پیارا جملہ استعمال کیا، سیلاب زدگان، نہیں کہا شیعوں کے لیے، نہیں کہا مومنین کے لیے، نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، کہا سیلاب زدگان کے لیے. عنوان یہاں تبدیل کر دیا، جو بھی محتاج ہے، جو بھی ضرورت مند. اور میں علماء، شیعہ علماء کو داد دوں گا پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ وہ جب بھی کسی سے پیسے مانگتے ہیں نام اہل بیت کے نام پہ مانگتے ہیں، جی جی شیعوں سے مانگتے ہیں اور شیعہ ہی ان کی بات سنتے ہیں. لیکن جب تقسیم کی بات آتی ہے تو قید نہیں کرتے، معین نہیں کرتے، تعصب کی بات نہیں کرتے کہ یہ صرف شیعوں کو دیا جائے، بلکہ کہا جاتا ہے جو بھی محتاج ہے، جو بھی مجبور ہے، جس کی ضرورت ہے اس کو دیا جائے. حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان میں ان حالات میں دیکھیں انسان پاس کا کتنا گر جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. ان حالات میں کہ جب ملک مشکلات میں گرا ہوا ہے، سیلاب کا راج ہے، ان حالات میں وہاں ہی کچھ پاکستان میں نام نہاد علماء کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کو نہیں دینا چاہیے، شیعوں کو نہیں دینا، ان کی مدد نہیں کرنی، ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا. لیکن قربان جاؤں مکتب اہل بیت پر کہ اہل بیت نے ہمیں درس دی ہے کہ نہیں، انسانیت کی بات ہونی چاہیے، شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں جو ہے یہ شیعہ سنی کی بحث دوسرے حالات کے لیے رکھنی چاہیے کہ جب ہم آسائش میں ہوں، سکون میں ہوں، سارے مسائل ہمارے حل ہو گئے ہوں. اب ایک آدمی ٹینٹ اس نے ملا یا نہیں ملا، وہ کھلے آسمان تلے، وہ وہاں اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ شیعہ یا سنی ہے، وہاں سے اس سے نہیں پوچھنا کہ کلمہ پڑھو پھر تمہاری ہم مدد کریں گے، کلمہ سناؤ تم تب مدد کریں گے، ماتم تم کرو تب مدد کریں گے، زنجیر زنی کرو تب نہیں. وہاں انسان ہے. اہل بیت نے یہ سکھایا، یہی درس اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، امام علی علیہ السلام سے لے کر بلکہ نبی کریم کی ذات مبارک کے زمانے سے لے کر امام زمانہ کے وقت تک یہی درس اہل بیت نے ہمیں کیا کہ کیا ہمارے مال میں محتاجوں کے لیے اور ساحل کے لیے حق ہے. حق ہے یعنی کہا گیا ہے، دیکھیں نا جس طرح حقوق ہیں ہمارے والدین کے ہم پر حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں ہم پر، دوستوں کے ہم پر حقوق ہیں، وہاں پر بھی للسائل، ایک آدمی جو محتاج ہے اس کا ہم پر حق ہے. اور حق کو جب ادا نہیں کریں گے اس دنیا میں مجرم ہوں گے، آخرت میں مجرم ہوں گے. بس ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کریں. پھر یہ موقع ہے، ممکن ہے دوبارہ یہ موقع مل سکے. آج ہمیں موقع ملا ہے، ہم ٹی وی کھولا ہوا ہے، ہم نے دیکھ رہے ہیں پروگرام، ممکن ہے کل یہ موقع نہ ملے، یہ فرصت نہ ملے. الفرصت تمر مر السحاب، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرصت اس طرح گزر جاتی ہے جس طرح بادل گزرتے ہیں. قبلہ معذرت جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر سعید بات کر رہا ہوں لیڈ سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی اچھا، میں اپنی طرف سے 300 پاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دوں گا. جی جی فلڈ اپیل کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ قبول فرمائے. باقی لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ٹھیک ہے، جیسے مولانا بتا رہے تھے جی یہ مشکل وقت ہے، نہ صرف کہ مسلمان باقی کوئی بھی ہو، بیسکلی انسان کے لیے یہ صحیح بات ہے. صرف انسانیت کی بیسس پہ کریں، یہ بھول جائیں کہ کون ہے آگے. انسان پریشان ہے تو اس کے لیے کریں بس. سب سے میری اپیل ہے، بے شک 2 پاؤنڈ دے دیں، 1 پاؤنڈ دے دیں، کچھ نہ کچھ شیئر کریں بس. بے شک بے شک. تھینک یو فار. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے اور سلامتی دے اور بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور آپ کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. آپ کے سارے مرحومین کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. بہت شکریہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں بھی ٹرانسفر کر دیتا ہوں. جی اوکے ڈاکٹر صاحب.
جی قبلہ. جی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انه لیعرض لی صاحب الحاجہ فابادر الی قضائها مخافۃ ان یستغنی عنها صاحبها. امام فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی محتاج آدمی میری طرف آتا ہے کسی ضرورت کے معاملے میں تو میں جلدی کرتا ہوں اس کی ضرورت برطرف کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ضرورت کہیں اور سے برطرف ہو جائے اور میں محروم ہو جاؤں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. سیلاب زدگان ہیں ان کی مشکل حل ہو جائے گی آسانی سے سختی سے. کسی نے مدد کی نہ کی کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے بے شک. لیکن یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مشکل حل ہو جائے اور ہم محروم رہ جائیں. بے شک بے شک. ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں یہ نیکی بجانا نہ سکیں. ہم نے اپنا حساب ڈالنا اپنا حصہ ڈالنا. جس طرح مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم اپنی عطا کو کچرا نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے حصہ ڈل گیا ہے. ہمارا نام دینے والوں میں شمار ہو گیا ہے. ہمارا نام نیکی کرنے والوں میں شمار ہوا ہے. اور پھر خدا کے ہاں مقدار نہیں ہے نیت ہے. تعداد نہیں ہے نیت ہے. کہ وہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہم تب ہی اعلان کریں گے کہ ہمارے پاس جو 500 پاؤنڈ نہیں جتنی مقدار ہو آپ کی استطاعت کے مطابق اس کو شمار کیا جائے گا. اس عدد کو شمار نہیں کیا جائے گا. آپ کی استطاعت کا شمار. آپ کی استطاعت 50 پاؤنڈ کی ہے 50 دیں. آپ کی 100 کی ہے 100 دیں. اور ایک آدمی کی اگر 1000 پاؤنڈ کی استطاعت ہے وہ 50 دیتا ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کی 40 کی استطاعت ہے 50 دے رہا ہے وہ ایثار کر رہا ہے. ہم اہل بیت کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ کہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھانا دیا اس حالت میں کہ اللہ اس کھانے کی خود انہیں ضرورت تھی. خود انہیں ضرورت تھی لیکن کیا کیا انہوں نے کھانا مسکین کو دے دیا یتیم کو دے دیا سائل کو دے دیا. حالانکہ ہماری ایسی پوزیشن نہیں ہے. ہم تو ایکسٹرا دینا چاہتے ہیں. ایثار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر یورپ میں جو آدمی کوئی کام بھی نہیں کر رہا نا وہ بھی اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ 500 کروڑ دے دے. جو آپ مال دیتے ہیں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا ایک تو آپ کو نفسیاتی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے. خدا آپ کو سکون عطا کرتا ہے. آرامش آپ کو ملتی ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالتا ہے. بس کوشش کی جائے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے. اور پھر امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام من لم یستطیع ان یصلنا جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم سے نیکی کر سکے فلیصل فقراء شیعتنا اسے چاہیے کہ ہمارے شیعہ فقیروں کے ساتھ نیکی کریں. امام گویا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی محتاج کی مدد کرتا ہے وہ گویا ہماری مدد کرتا ہے. اللہ کسی ضرورت مند کرتا ہے وہ گویا جو ہماری مدد کر رہا ہے. کسی کو ضرورت مند کا ساتھ دیتا ہے گویا ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ جو پیسے خدا کے راستے میں آپ دیتے ہیں یہ پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ اس سے کہ پہلے فقیر کے پاس جائیں, اس سے پہلے کہ محتاج کے پاس جائیں, اس سے پہلے کہ ضرورت مند کے پاس جائیں, خدا کے پاس جائیں. یعنی وہاں آپ کا نام پہلے رجسٹر ہوتا ہے, بعد میں آگے یہ جو ہے معاملات آگے کے چلتے ہیں. اور خدا کے ہاں جو چیز رجسٹر ہو جائے خدا اس کو صلے کے بغیر چھوڑتا ہے, جزا کے بغیر چھوڑتا ہے, اور اس کا بدلہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. دیکھیے نا, آپ جب بھی کسی کو ادھار دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس آدمی کی پوزیشن کیا ہے, کس حیثیت کا مالک ہے. کسی غریب آدمی کو کبھی ادھار نہیں دیتے. اور یہاں پر جو آپ مال دے رہے ہیں فقیر کو نہیں دے رہے, محتاج کو نہیں دے رہے, ضرورت مند کو نہیں دے رہے, سیلاب زدہ کو نہیں دے رہے, بلکہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے. کون سا خدا؟ جس نے آپ کو مال دی ہے, جس نے آپ کو برکتیں دی ہیں, جس نے آپ کو سلامتی دی ہے, جس نے آپ کو صحت دی ہے, جس نے آپ کے مال میں برکت ڈالی ہے. جس طرح اس نے آپ کو مال دی ہے اس طرح آپ سے لے بھی سکتا ہے. جس طرح اس نے آپ کو مال دی ہے مال میں اضافہ بھی کر سکتا ہے.
جس طرح اس نے آپ کو مال دیے اس طرح دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. دیکھیے کتنا کریم خدا دیتا ہوا ہے، ہم سے خرچ کرواتا ہے اور پھر اس کا بدلہ بھی ہمیں دیتا ہے، نیکی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کا اجر بھی ہمیں ملتا ہے. یعنی ایک آپ پاؤنڈ دے رہے ہیں، اس کے کئی فائدے خدا تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وہ اپنی کتاب میں، پیغمبر کی احادیث مبارکہ میں، اور اسی طرح ائمہ اطہار کی احادیث میں. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں من اغاث اخاه المسلم حتى يخرجه من هم وكربة وترة كتب الله له 10 حسنات. کہ جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرے، اس کو پریشانی سے نکالے، اس کو مشکلات سے نکالے، تو خدا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا. وَأَعْطَاهُ ثَوَابَ عِتْقِ 10 نسمات، اور خداوند تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. وَدَفَعَ عَنْهُ 10 نقمات، اور خدا اس سے 10 بلاؤں کو دور کرے گا. وَعَدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 10 شفاعات. نیکی آپ نے ایک کی ہے، ایک کسی سلسلہ کردہ کی مدد کی ہے، لیکن اتنے آپ کا ثواب، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا کہ آپ 10 افراد کی شفاعت کریں. ماشاءاللہ، نیکی آپ ایک کی ہے، اتنے ثواب خداوند تعالیٰ نے آپ کو دے. کسی اور عمل عبادی کے لیے اتنے جو ثواب نہیں لکھا ہوا ہے، اتنا اجر نہیں لکھا ہوا کہ 1-2 رکعت آپ نماز پڑھیں اس کو آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے، 10 درجات آپ کے جو ہے بڑے، 10 پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں، اور پھر آپ کو ایک کارڈ دیا جائے، کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے مل جائے قیامت کے دن کہ آپ 10 آدمیوں کی جو ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، 10 آدمیوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، 10 آدمیوں کو جنت کی طرف لے جا سکتے ہیں، 10 آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر سکتے ہیں. اللہ اکبر. صرف نیک کام خدا کے راستے میں خرچ کرنا، مسلمان بھائی کی جو ہے وہ مدد کرنا، اس کے لیے کہا گیا. یہ کتنا بڑا اجر ہے. اب کوئی آدمی اس کو اگنور کرتا ہے، گویا وہ قرآن کو اگنور کر رہا ہے، نبی کریم کے کلام کو اگنور کر رہا ہے، گویا وہ احادیث کو اگنور کر رہا ہے. قرآن کو ماننا، نبی کریم کو ماننا، اہل بیت کی ذات پاک کو ماننا زبانی کافی نہیں ہے، ان کی بات پر یقین رکھنا ضروری ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو فالو کرنا ضروری ہے. خدا نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے کہ ان کے عمل کو ہم اپنائیں، ان کی بات کو ہم مانیں، ان کی بات کو ہم فالو کریں، تب جو ہے وہ نجات کا سامان ہمارے لیے فراہم ہو سکتا ہے. ورنہ وہ لوگ دوسرے جو اہل بیت کو نہیں فالو کرتے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ اہل بیت کو صرف ماننا ان کی فضیلت کی حد تک وہ تو ہر انسان مانتا ہے، صرف عقل کا ہونا کافی ہے، شعور کا ہونا کافی ہے. کیونکہ اہل بیت فضیلتوں کا منبع ہے. شیعہ آپ تب کہلائیں گے، محمد تب کہلائیں گے کہ جب آپ پریکٹیکلی اہل بیت سے محبت کریں گے، پریکٹیکلی ان کو فالو کریں گے. ورنہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو ایک کافر کو بتایا جائے نا، ایک نان مسلم کو بتایا جائے کہ وہ اس عظیم ہستی تھی، کہ وہ نیک کام کرتے تھے، وہ علم کا منبع تھے اور سچائی کا منبع تھے، وہ مانے گا. اب ہم نے وہاں نہیں رکنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، شیعہ بننا ہے. شیعہ کیا ہے؟ ذمہ دار. شیعہ جو ہے اس کا دل دھڑکتا ہے دوسری انسانیت کے لیے. شیعہ وہ ہوتا ہے دوسری انسانیت کا خیال رکھتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے دوسرے آدمی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. جی. اور جب پریشان ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے اس کی پریشانی کو حل کرے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے. اس سیلاب میں جو لوگ گرے ہوئے ہیں ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. اب آپ کو اجر ملے گا. اپنی پریشانی سمجھیں گے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی قبلہ،
शुक्रिया। हमारे लिए ब्रेक का वक्त हो गया है, हम चूँकि इश्तार चलाने होते हैं तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ज़रा ये सोचो कि हम कौन सी अपील लेके बैठे हैं। प्लीज़ 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 अपने आप को, आप यूरोप में बसने वालों, आप इतने वो गरीब नहीं हो कि वहाँ पे डूबने वाले लोगों की मदद ना कर सको। ज़रा सोचो और फिर जो है ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। तो इस अपील में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये अपील आपके बहुत काम की अपील है। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये स्पेशली पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए रखा गया है। और ये हम ये सोच रहे थे कि लोग डायरेक्ट जो है वो मदद कर रहे हैं, उन्हें मदद करने दो, इसलिए हमने ये अपील जो थी शुरू में लॉन्च नहीं की थी। मगर जो देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ की कमी है और दिल रोता है और दिल मजबूर करता है कि हम भी जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और अपने लिए कुछ नेकियां कमा लें। नादरीन, आपको ये बताने की ना कोई हदीस बताने की ज़रूरत है, ना कोई आयत सुनाने की ज़रूरत है। ये तो है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और हर इंसान जो है उसके दिल में दर्द है, वो महसूस करता है। मगर पता नहीं क्यों हम यूरोप में बसने वाले जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये दिल की ना ही सुने। दिमाग हर वक्त दिमाग दिमाग दिमाग। बाबा दिल की भी सुना करो, आओ और अपने लिए नेकियां कमाओ जो आपको आखिरत में काम आएंगी। जी किबला, मैं तो यकीन जानिए कि ज़हनी तौर पे, ऑनेस्टली ज़हनी तौर पे परेशान हो जाता हूँ कि अपील हम क्या लेके बैठे हैं। कौन सा मोमिन है, मैं ये भी कहता हूँ
کہ نہیں 50 دیتے, نہیں 100 دیتے, نہیں 1000 دیتے, نہ دو, مگر اس جو یہ یہاں پہ لسٹ بن رہی ہے اس میں اپنا نام لکھواؤ اور ثابت کرو اپنے اماموں کے سامنے کہ ہم انسانیت کے لیے جو ہے وہ درد رکھتے ہیں. آپ اپنے انداز میں ان سے کچھ کہہ لیں, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت خوبصورت جو ہے نا مولانا صاحب قبلہ نے بھی گفتگو کی اور انکریج بھی کیا کہ بہترین جو سابرہ ہے اور بہترین جو سفر آخرت ہے وہ یہی ہے کہ انسان لوگوں کے کام آئے. لوگوں کے اگر وہ کام نہیں آتا تو اس کی نمازیں بھی ویسی ہیں اور اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. اس وجہ سے کہ سورہ معون میں بھی تو یہی کہا ویل للمصلین, وہ نماز گزار جو ہے نا ان کے لیے ویل ہے, بربادی ہے کہ جو یتیموں کا خیال نہیں کرتے, مساکین کا خیال نہیں کرتے, لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. مسلمان اسے تھوڑا کہتے ہیں کہ جو خود جو ہیں وہ پیٹ بھر کے سو جائے اور اسے ارد گرد کے حالات کی خبر نہیں ہو, کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. اسے مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہاں تک جو حدیث ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مسلمان استغاثہ بلند کر رہا ہو, کتنے استغاثے ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, وہ استغاثہ میں دے رہے ہیں. فرمایا اگر اس کی کوئی ان فریادوں کے اوپر اور ان آوازوں کے اوپر اور ان کے اس دکھ درد میں کوئی شامل نہیں ہوتا فلیس بمسلم, اسے بھی مسلمان جو ہے نا وہ نہیں کہا جائے گا. مسلمان نام لینے والے کا جو ہے نا وہ نام نہیں ہوا کرتا ہے. مسلمان دوسرے انسانوں کے دکھ درد میں شامل ہونے والے کا نام ہوتا ہے. اور معصومین علیہ السلام کی اگر آپ پاک سیرت کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے. اور یہ جو روایات ہیں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ یتیم اور مسکین تو ڈیفینیٹلی مسلمان تھے, لیکن اسیر کے سلسلے میں جو ہے نا وہ مفسرین نے بتایا کہ اسیر وہ جنگی قیدی تھا. اسیر جنگی قیدی کو کہتے ہیں. جنگی قیدی ظاہر ہے کہ مسلمان ہی تھے, یا وہ کرسچن ہوگا یا وہ یہودی ہوگا. اور حضور کی وہ نظر عنایت تھی کہ ایک حد جو ہے نا ان کے لیے معین کی تھی کہ اسی حد میں رہتے ہوئے اپنے لیے محنت مزدوری کرو, آزاد. آج کل تو نہیں ہے کہ یہ 21ویں صدی میں جو ہے وہ جو ٹارچر کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے مظالم اور مختلف قسم کے ظلم جو قیدیوں کے اوپر کی جاتے تھے. حضور تو رحمت للعالمین ہیں, ان کے دور میں اتنا جو ہے نا وہ ان کے دور میں تو نہیں ہوتا تھا. یہ آج کا دور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں جی ماڈرن ورلڈ اس میں ہم جو ہے نا بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کس قدر جو ہے نا وہ ٹارچر ہوتا ہے, کس قدر جو ہے نا آزار و اذیت قیدیوں کو پہنچائی جاتی ہے, ان کی تربیت نہیں کی جاتی. حضور کے دور میں اس طرح نہیں تھا. تو یہ اسیر جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسی طرح انفاق کیا جس طرح یتیم اور مسکین کے لیے تھا. تیسرے دن بھی وہی اپنا سارا کھانا اس اسیر کو دے دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ نان مسلم ہے, اور جس طرح لوگ جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو رونما ہوا ہے, اس سانحہ کی مدد کے سلسلے میں آپ لوگوں سے کہا گیا ہے اور آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. یہ جو غریب ہیں, مسکین ہیں, اس وقت جو ہے نا وہ بے کس ہیں, اس وقت محتاج ہیں, اس وقت ضرورت مند ہیں, اور اس وقت آپ لوگوں کی اس مدد کے سلسلے میں محتاج ہیں. تو آپ ان کی مدد کر کے اس دنیا کو بھی اپنی آباد کر سکتے ہیں, آخرت کو آباد کر سکتے ہیں. آپ کا مال میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ جتنا مال خرچ کریں گے آپ کے مال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا, اس وجہ سے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 1 کے بدلے میں 70 دیتا ہے, اللہ اس کو 1 کے بدلے میں 700 دیتا ہے.
اللہ اس کو ایک کے بدلے میں 70,000 دیا کرتا ہے، ایک کے بدلے میں اسے 1,00,000 دیا کرتا ہے۔ یہ کوئی ایگزیجریشن جس کو کہا جائے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے حضور کے اس فرمان میں، بلکہ کیا ہے، اللہ دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 70,000 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 1,00,000 دیتا ہے۔ یہ انسان کے اخلاص کے اوپر ہے، انسان کی عنایت کے اوپر ہے، انسان کی سوچ کے اوپر ہے، کس قدر اخلاص کے ساتھ، جب وہ اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لوگوں کو یعنی نمود و نمائش کے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، جب تک اس کا جو ہے نا وہ ویب سائٹ کے اوپر، جب تک اس کو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں، اس وقت تک ہمیں قرار ہی نہیں آتا ہے، اور ہمیں یعنی سکون ہی نہیں آتا ہے جب تک ہم 10 لوگوں کو جو ہے نا بتا نہ دیں۔ اس سے انسان کے اجر میں کمی آ جایا کرتی ہے۔ یعنی جب ایک انسان راہ خیر کرتا ہے تو فرمائے کہ ایک دفعہ تو اللہ اسے کہتا ہے کہ وہ جو صدقہ خفی والا ہے اس کے اجر کو اللہ ہٹا دیا کرتا ہے۔ دوسری دفعہ جب انسان وہی اپنے مال کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا ہے، تو اللہ اسی مال کو ریا میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کا فقط اس کو اجر نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کو اجر گر کر وہی کافروں اور خاسروں اور غادروں کے زمرے میں جو ہے نا انسان آ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں کے اوپر ان لوگوں میں یہ جو ہے نا کہ جس طرح فرمایا کہ جو یتیموں مسکینوں کی کھانے کا اہتمام کرنے والے ہیں، یعنی کیوں جو ہے نا تم نہیں کرتے تھے، یہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہارے مال میں جو ہے نا وہ کمی کر دی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے نا وہ سورہ فجر میں جو ہے نا وہ بتائی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ جب ہم مال دیتے ہیں تو کہتے ہیں آہا کمال ہو گیا جناب، اچھا جب مال ہم لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا بڑا زوال آ گیا ہے۔ فرمائے کہ اس وجہ سے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ ہم نے تمہارے مال میں جو زوال پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، رسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے کا تم اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ دو چیزیں انسان کے رزق کے زوال کا جو ہے نا باعث بنا کرتی ہیں، انسان کے مال کا زوال بنا کرتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ تو یہ مصیبتیں آ گئیں، ہم پہ تو یہ مشقتیں آ گئیں، ہم پہ تو یہ مصائب آ گئے، ہم پہ یہ شدائد آ گئے، اس میں ہم خود بناتے ہیں بعض جو ہے نا وہ یہ مصیبتیں، ہم توجہ ہی نہیں، ہم بالکل مست اور مگن رہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اوپر آیا ہے ڈیزاسٹر، وہ جو ہے نا اس وقت مصیبت میں ہم انسان، اگر انسان ہے تو انسان تو دیکھ کر ہی جو ہے نا وہ اس کا دل جو ہے نا وہ مضطرب ہو جاتا ہے کہ یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، یہ آفت مصیبت ہے کہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، کسی کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، کوئی لوگ جو ہے نا بیکار ہو سکتے ہیں۔ ان پہ بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، مت سمجھنا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سارے غریب تھے، وہاں پہ یہ جتنے جو اجڑ گئے ہیں اس وقت، ان کے گھر ویران ہو گئے ہیں، یہ سارے کوئی غریب لوگ نہیں تھے، وہاں پہ بڑی بڑی آبادیاں تھیں ان کی، بڑے بڑے ان کے نام و نشان تھے، بڑے بڑے ان کے مقام تھے، بڑے بڑے ان کی کوٹھیاں تھیں، بڑے بڑے ان کا سرمایہ تھا، سب چیزیں کیا ہو گئی، لمحوں میں تاراج ہو گیا، وہ گلشن اجڑ گیا اور برباد ہو گیا۔ تو اس سے کم از کم آپ جب مدد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کو تو بچایا جائے، اس فیملی کو تو بچا دیا جائے۔ جو غریبوں کی مدد کے لیے سہارا بنتا ہے اللہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ اس کی سرپرستی کیا کرتا ہے، اللہ اسے صحت و سلامتی دیا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کیا کرتا ہے، اللہ اسے پریشانیوں سے دور کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے نا وہ چند یہ دنیا اور یہ چند مال دنیا کے لیے انسان اتنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قربانی کر لے تو پھر اس میں انسانیت کی کمزوری ہے، انسانیت کی کمی ہے، اس میں
توجہ کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ غریبوں کے حق میں آپ کا دیا ہوا مال کہاں پہ ضائع ہوتا ہے. اللہ تو اس میں کئی گنا آپ کو واپس کرے گا، اور آپ کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں نا پنجابی میں کوئی جو ہے نا بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاتھاں دا دتا ہوا کام آئے. ہاتھاں دا دتا ہوا کام، یعنی جو ہاتھوں کو آپ نے دیا ہے وہ کام آتا ہے. جو اپنے ہاتھوں سے آپ جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یتیم پروری کرتے ہیں. ایک چیز کہ جو انسان کی موت کو ٹال دیا کرتی ہے وہ یہی چیز ہے. اللہ نے کسی کی موت کو اگر لکھ دیا ہے کہ فلاں ٹائم اس نے مر جانا ہے، اور لیکن موت کیا ہے؟ معلق ہے. اگر اس نے فلاں جگہ پہ یہ کار خیر کیا ہے اور اس یتیم کی مدد کی ہے، اس فلڈ ریلیف کے لیے اس نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے، یہ جو فلڈ ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے مدد کی ہے، ہم اس کی زندگی، ہم اس کی موت کو ٹال کر اسے فرض کیا 30 سال مزید زندگی دے دیتے ہیں. اگر نہیں کیا تو مر جائے گا. اس کو موت معلق کہتے ہیں. ایک موت معلق جو انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے، وہ یہی آپ کا انفاق ہے، یہی صدقہ اور خیرات ہے. صدقہ و خیرات سے انسان کا مال کہاں پہ کم ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات سے انسان کا مال زیادہ سے زیادہ ہوا کرتا ہے. آپ کو کہا گیا اور آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، آپ اس کے جواب دیں. یہ ایسا تھوڑا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ بول کے یہ ٹائم جو ہے ضائع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اسی طرح یہ جو ہدایت ٹی وی کے گھنٹے جو ہے نا وہ اس کے اوپر، پتہ ہے آپ کے اوپر اس گھنٹوں کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے، اس کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. اور ہم مہینہ پورا ہم دیکھتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ نتیجہ جو ہے نا وہ اس کا یہ نکلا ہے آپ نے اس قدر جو ہے نا اس میں، یعنی ہدایت کے سلسلے میں آپ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے تھا. رحم ہونا چاہیے تھا آپ میں، توجہ ہونی چاہیے تھی. آپ کو وہ چینل کے جو پوری دنیا میں آل محمد کے اس مشن کو اور کربلا کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں کی. آپ نے جو ہے نا کہا، آپ سے کیا کہا تھا ہدایت ٹی وی نے؟ 555 افراد، وہ بھی ایام ازا کا ہدیہ ہے. ایام ازا 555 افراد نہیں ہیں آپ میں یہاں پہ، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 555 جو افراد ہیں پوری دنیا سے، وہ بھی 165 کنٹریز میں ایک چینل جو ہے نا وہ جا رہا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں. پھر ہم نے پرائرٹی دی اس کام کو، نہیں ہدایت سے وہ ہم چلیں، ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ 15 تاریخ کو بہت بڑا بل ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ دینا ہے، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ابھی 8-10 دن ہیں، ہم پھر کہیں گے لوگوں کو. لیکن یہ جو ہے نا یہ پرائرٹی بیسس کے اوپر ان لوگوں کی مدد ہونی چاہیے کہ جو بیکار ہو چکے ہیں، بے آسرا ہو چکے ہیں، بیچارے ہو چکے ہیں. جی وہ کوئی فقیر تھے سارے کے سارے، جو 1000 جو ولیج جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آنکھوں یعنی دیکھتے ہی دیکھتے اجڑ گئے ہیں. ہمیں ان سے عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ہمیں ان سے کوئی درس حاصل نہیں ہو رہا ہے، ہم ان سے جو ہے نا کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہم چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ہاں جناب آ جائے گا. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. اس امتحان میں کتنے لوگ جو ہے نا سرخرو ہونے والے ہیں، وہ سرخرو ہوں گے. ورنہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اس کے نتائج بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں. میں اتنا آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو اس للکار میں شامل نہ کریں، اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا شامل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ جو ہے نا وہ کہیں نعوذ باللہ جو ہے نا وہ گرفت میں اپنی لے لے. اور ہمیں اتنا بھی تو ہمیں احساس ہونا چاہیے. احساس ہی سے تو انسان بنا کرتا ہے، احساس ہی ہم میں نہیں ہے، ہمیں ہمدردی ہی نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو کہیں کہ جو ہے نا وہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہوا کرتا ہے. انسان میں اللہ نے احساس ہمدردی رکھا ہے. احساس ہمدردی سے انسانیت کا پتہ چلتا ہے. اسی درد دل ہی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بیچارے اس وقت غریب، اس وقت مسکین بن چکے ہیں، یہ اس وقت جو ہے نا ان کی بڑے بڑے خاندانی لوگ، بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے یعنی جنہیں اللہ نے بہت کچھ جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. تو یہاں یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چاہے تو وہ کیا کر دے، لاکھوں کو جو ہے نا وہی جو ہے نا زیرو بڑے بڑے ان کو جو ہے نا وہ بنا دے. یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ ہے. ان پہ تو امتحان ہے ہی امتحان ہے.
بہت بڑا امتحان ہے، پوری قوم کے اوپر جو ہے نا امتحان ہے، ہمارے اوپر بھی جو ہے نا یہ امتحان ہے، امتحان شدید ہے، امتحان عظیم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کم از کم ایک خود جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، دوسرے کو تو موٹیویٹ کر سکتا ہے، دوسرے کو تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ جو اللہ کے بندے اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، مشکل کے حالات میں، مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں جی، اس کے بعد ان کی یہ حالات کے پانی ہی پانی ہے، بستیاں اجڑ چکی ہیں، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، مال و دولت ختم ہو چکا ہے، اب وہ لقمے کے لیے جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں. یہ بہت جو بھوک ہوتی ہے نا یہ بڑی کربناک ہوا کرتی ہے. آپ لوگ چونکہ یورپ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے اور فقیری کیا ہوتی ہے اور بھوک کیا ہوا کرتی ہے. اس کے بعد کے جو مسائل بننے والے ہیں اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بعد آفتیں ہیں، اس کے بعد مصیبتیں ہیں. ابھی سے اگر تدارک نہیں کریں گے، آپ لوگ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جی، ہم تو 1 پاؤنڈ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی تو پھر جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت بڑے تغموں سے نوازتا رہوں اور میں کہتا رہوں ماشاءاللہ جناب آپ لوگوں نے کمال کر دیا. تو 1 مہینے کے بعد میں دیکھا، میں آپ لوگ سارے حالات جو اندر خیر وہ ہم ہر روز ہی خبر لیتے تھے، پتہ تو ہمیں چلتا تھا، لیکن یہ جو ہے نا وہ سلسلہ کہ جو ایک اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ یہ رویہ، اور ہم کہیں کل کہ ہاں جناب یہ ہو گیا تو قبلہ آپ تعویذ لکھتے ہیں، اس تعویذوں سے کوئی کام نہیں چلنے والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا حرز جان ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ تعویذ ہے کہ آپ اللہ کے اس راستے میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اور یہ جو کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ بیکار ہو چکے ہیں ان کی یاری اور مدد کرنا، یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے. اس کی طرف اگر آپ نہیں جائیں گے اور اس چپ کر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ اس طرح دھر کے بیٹھے رہیں گے، آپ کہیں گے آپ کو اجر ملنے والا، اور گھر میں جو ہے نا وہ کرتے رہیں، کوئی کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. قبلہ جو آپ نے بھی فرمایا اور ناروے سے بھی قبلہ نے فرمایا، مثال دی کہ مولا علی کے گھر میں جو تھا وہ کھانا بن رہا تھا، افطاری کا بن رہا تھا، اور مولا نے اور مولا کے بچوں نے اور سب نے وہ کھانا جو ہے ایک دن مسکین کو دے دیا، ایک دن یتیم کو دے دیا، ایک دن جو ہے وہ اسیر کو دے دیا. میں سن رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا بولو نعرہ حیدری یا علی. یہ ہم کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں مگر بھوکے نہیں رہ سکتے، ہم علی والے ہیں مگر علی کی طرح کہ مسکینوں کی مدد نہیں کر سکتے. ہم علی والے کیا ہیں؟ ہم علی والے کہاں ہیں؟ ہم علی والے سنو، میں قبلہ دہلی گیا، دہلی میں چونکہ جس کے تھرو گیا تھا وہ سکھ تھا، وہ مجھے لے کے گردوارے چلا گیا. دلی جیسا شہر جہاں پہ لاکھوں غریب اور مسکین لوگ بستے ہیں، گردوارے میں ڈیلی کھانا بنتا تھا، لنگر صبح 10 سے لے کر رات 10 بجے تک چلتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا کھانے والا مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کیا ہے. اور ان کے ہر گردوارے میں آج بھی، چاہے وہ یہاں پہ بھی ہیں، یہی ہوتا ہے، ڈیلی مفت لنگر چلتا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سکھ آ رہا ہے یا یہ ہندو آ رہا ہے. دیکھو وہ اپنے گرو کی بات مان رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھو. آنیسٹلی اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرف شیعت کو لے کے شیعت آتی ہے جہاں پہ عملاً کچھ کرنا پڑے. ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم مجلسیں سنتے ہیں، ہم روتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جہاں پہ بھی ہمیں علی اور ائمہ کے رستے پہ چلنے کو کہا جائے وہاں بھی ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے. ہم کان بند کر لیتے ہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر سن بھی لے تو اپنے آپ کو یہ تسلی دے کے چپ کر جاتے ہیں کہ
کہ یہ تو صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو پہنچائیں گے نہیں. بابا سوچو، اپنا مرنا یاد رکھو، اپنا یہ دیکھو تو صحیح کہ آخرت میں آپ کے کیا چیز کام آئے گی. اگر آپ 2 روپے دے رہے ہو اور مولا کے نام پہ دے رہے ہو تو اجر ادھر سے ملنا ہے آپ کو. بہرحال قبلہ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے ناروے سے؟ جی آپ نے بجا فرمایا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خدا کے بارے میں، خدا کے راستے میں خرچ کرے گا وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، حتیٰ خدا پر احسان نہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہہ رہا ہے کہ جب تم نیکی کرو گے، محتاج کی مدد کرو گے، غریب کی مدد کرو گے، گویا تم اپنی مدد کر رہے ہو. اور پھر اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی. من يموت بالذنوب اکثر ممن يموت بالاجال ومن يعيش بالاحسان اکثر ممن يعيش بالاعمار. نیکی کر کے زندگی انسان کی بڑھ جاتی ہے، عمر سے اور تقدیر سے زندگی نہیں بڑھتی. اور پھر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ من بسط یداہ بالانعام حسن نعمته من الانصرام، کہ جو آدمی کسی پر احسان کرے، کسی کے ساتھ نیکی کرے تو خدا اس کی نعمتوں کو نابود ہونے سے بچا لے گا. دیکھیے خدا نے آپ کو صحت دی، سلامتی دی ہے، مال سے نوازا ہے، اچھے گھر سے نوازا ہے، اچھی سواری سے نوازا ہے. کیا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا صرف خالی زبانی شکریہ ادا کرنا کافی ہے کہ خدا نے آپ کو اچھی گاڑی سے نوازا ہے، اچھا مکان آپ کو دیا ہے، نیک اولاد آپ کو خدا نے عطا کی، اہل بیت کی محبت سے خدا نے آپ کو نوازا ہے؟ ان تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کیجیے تاکہ آپ کی نعمتیں باقی رہ سکیں، ان پر زوال نہ آئے. کئی لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں غریب ہوتے ہوئے، بے کس ہوتے ہوئے، بے سہارا ہوتے ہوئے، اپنی پراپرٹی کو اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھے ہم نے لوگ. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ لوگ ابھی مشکلات کے شکار ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں یا کھلے آسمان تلے. یہ سارے غریب نہیں تھے، ان میں متمول افراد تھے، صاحب حیثیت افراد تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے. کیوں ان سے چلی گئی نعمتیں؟ خدا کی طرف سے امتحان ہے. اور پھر نہ صرف ان کا امتحان ہے بلکہ ہمارا امتحان ہے. ان کا امتحان اس انداز میں، ہمارا امتحان اس انداز میں. ہمارا امتحان یہ کہ ہم اس امتحان میں ان کی کیا مدد کرتے ہیں، ان کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، کس طرح ان کا جو ہے وہ مشکلات کو برطرف کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کئی سفید پوش افراد ہیں. یعنی جب خدا کی طرف سے امتحان آتا ہے، ایک آفت آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، گناہگار ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، شیعہ ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے. سب پر آتی ہے خدا کی طرف سے یہ امتحان، سب پر آتی ہے. اس امتحان میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بھی کامیاب ہو جائیں. جی جب خدا کی طرف سے امتحان آتا ہے نا تو صرف اس شخص پر نہیں آتا بلکہ وہاں پر کئی لوگ اس امتحان سے نہ گزرنا پڑتا ہے. صاحب حیثیت آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، اس پر ٹائم ہے، اس نے گزرنا ہے امتحان سے. جس کے پاس رکھ رکھاؤ ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کا بھی امتحان ہے. جو بات کر سکتا ہے اس کا بھی امتحان ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال اور مالی مدد کرے. اگر یہاں فون کر کے حوصلہ افزائی ہماری کر دیں، برکت کا جو ہے وہ ہمیں جو سہارا دے دیں، تھوڑی سی یہاں پر موٹیویشن کر دیں، تو یہ بھی انفاق خدا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
خود آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ کا دوست ہے وہ دے سکتا ہے تو آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. خود آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ کا بیٹا ہے، بچی ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ نوکری کر رہی ہے، اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے راستے میں خرچ کرے. خود آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن کچھ افراد ایسے افراد کو جانتے ہیں جو پیسے بھی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس دل بھی ہے، سخی بھی ہے، لیکن توجہ نہیں ہے ان کی طرف، غافل ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ان کو فون کر کے ان کو موٹیویٹ کریں. یہ سارے معاملات ہیں نیکی کا باعث بنتے ہیں اور سارے معاملات میں انسان کو ملنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مسار السوء، کہ وہ آدمی جو نیک کام کرتا ہے وہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، سو سے محفوظ رہتا ہے. یعنی گویا ہم خدا کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، اجر تو ہمیں ملنا ہی ہے، اطمینان حاصل ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے مال کو، اپنی پراپرٹی کو انشور کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں بلاؤں سے، آفتوں سے. اس کے علاوہ خدا تعالیٰ میں دیکھیں خدا کے ہاں جو نیکی نہیں ہوتی، خدا کا کہنا ہے کہ خدا محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. خدا نے وعدہ دیا ہے، اگر ہمیں یقین ہے اس کے وعدے پر، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ضرور ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں ہوگا خدا کے وعدے پر تو پھر تو معاملات مشکل ہو جائیں گے. جب ہمیں یقین ہے تو کیوں ہم ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، اس پر یقین کر کے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یقین کے آثار دکھائی دینے چاہیے. آثار اس صورت میں دکھائی دیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھولیں، سخاوت کریں، خدا کے راستے میں خرچ کریں. تب جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات پر، اس کے وعدے پر، اس کے کلام پر، آل بیت کے مبارک کلام پر ہمیں یقین ہے اور اطمینان ہے. وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، نیکی کرو. اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے. یعنی خداوند تعالیٰ جس سے محبت کرے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ عام شخص نہیں ہے، وہ عظیم آدمی ہے کہ وہ خدا ہر کسی سے محبت نہیں کرتا. ہماری محبت کی طرح نہیں ہے کہ ہم دنیاوی لالچ میں آ کر کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں، کسی غرض کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ ہو اس سے محبت کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے محبت کرتا ہے. احسنو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں علیک بالاحسان انہ افضل زراعۃ واربح بضاعۃ. نیکی کرو خدا کی مخلوق کے ساتھ، کیا یہ بہترین کہتی ہے اور بہترین نفع بخش مال ہے. اور پھر اس معاملے میں کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی خواتین بیوہ ہو گئے، کئی معاملات میں بچے اپنی ماؤں سے بچے ہوئے ہیں، کئی ایسے حالات پیش ہیں جہاں والدین سے بچے بچے ہوئے ہیں. اور یتیم ہونے کے بارے میں دیکھیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی مدد بعض اوقات ممکن ہے یتیم تک پہنچے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یتیم، پیغمبر نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں، یتیم جو ہے وہ اس طرح میرے ساتھ یتیم پرور، یتیم نواز میرے ساتھ کھڑا ہوگا. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. پیغمبر فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے. یعنی پیغمبر کا ساتھ، پیغمبر کی ہمسائیگی میں خدا اسے جنت میں مکان دے گا. پھر جب یہ ہم خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہے، وہ لوگ جن تک آپ کا مال پہنچا ہے،
جن کے ساتھ آپ کی طرف سے نیکی ہوئی ہے، جو آپ کے مال کے دیو سے عصائش حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی دل سے دعا نکلے گی. اور ایک مجبور آدمی کی دعا کو کوئی چیز آسمان تک جانے سے نہیں روک سکتی. اور جتنی سرعت سے مجبور آدمی کی دعا، جتنی جلدی سے، جتنے سپیڈ سے مجبور آدمی کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے، کسی اور چیز کی سپیڈ نہیں ہے. خدا کی بات. شکریہ قبلہ. چاہوں گا کہ چونکہ ٹائم قریب آ گیا ہے، آپ اپنے ہی انداز میں کچھ کہہ لیں، کیونکہ نہ انہیں غصے کی کوئی پرواہ ہے، نہ انہیں پیار کی کوئی پرواہ ہے. کیسے کیسے یہ سمجھاؤں آپ کو کہ دیکھو تو صحیح کہ کون سے کام کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے. وہ لوگ جو بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کی مدد کے لیے علی کے ماننے والوں کو بلا رہا ہوں میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسپانس، آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بھی کہتا ہوں کہ نہ دو 50 پاؤنڈ، نہ 200 پاؤنڈ، نہ دو 500 پاؤنڈ، بابا 2 پاؤنڈ دے دو، نام لکھوا لیا کرو اپنا اس لسٹ میں. صرف یہ شو کر دیا کرو کہ مجھے پرواہ ہے اپنی قوم کی، مجھے پرواہ ہے یتیموں کی، مجھے پرواہ ہے مسکینوں کی، اور مجھے پرواہ ہے ضرورت مندوں کی. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے کام یہاں بھی آئیں گی اور آخرت میں بھی آئیں گی. جی قبلہ. دیکھیں بہت خوبصورت گفتگو کی مولانا صاحب نے بھی، اور یعنی یہی ہے کہ ہم تو اس قوم کو انکریج ہی کر سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ راہ خیر ہے اور یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک وصال ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، آفتوں مصیبتوں سے بچنے کا ایک راز ہے. اور بے گھر لوگوں، مجبور، معذور اور بے کس اور جو مساکین ہیں، غربا ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد انتہائی. اسی وجہ سے سورہ بلد میں بھی فرمایا کہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. سب سے ایمان کی دعوت کو بھی دینے سے پہلے، ایمان کی دعوت یعنی اس دعوت کو دینے سے پہلے یتیموں مسکینوں کے بارے میں کہا گیا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو بھی میرے صاحب، مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام. میں جی یہ اسلامی امام میں دینا چاہ رہا تھا 50 پاؤنڈ. جی 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 تو میں یہ جو بینک ڈیٹیل ہے اس میں ڈال دوں گا. یہ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ والی جو دکھ رہی ہے نیچے. جی جی اسلامک تھاٹ والا اکاؤنٹ جو ہے. جی اسلامک اس کو ابھی آ جاتا ہے، یہ میرا ابھی آئے گا. ابھی ہاں جی یہ آ گیا ہے، ابھی آ گیا ہے نیم. کیونکہ دونوں چل رہے تھے، ناروے والے بھی چونکہ مولانا صاحب قبلہ بھی ہیں. ہاں یہ ابھی ناروے والا شو ہو رہا ہے. نہیں ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں آ گیا ہے. ہاں یہ 760 لاسٹ میں نمبر ہے. جی 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 بالکل یہ میں ڈال دوں گا اس میں انشاءاللہ. اوکے جی اوکے انشاءاللہ. قبلہ دعا کر دیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمارے کے لیے میرے دعا کر دیجیے گا. والد کے لیے ضرور فرما چکے ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. اور آپ کے سارے مرحومین کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. کہ محمد و آل محمد. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک بہت بڑی اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، ایک بہت بڑی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے،
اس توفیق کو اویل کریں. یہ کبھی کبھی انسان کو ملا کرتی ہے. دن گزر جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. یہ حالات کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے اپنے اوپر یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہی رہیں گے. نہیں، لیکن جب انسان بخل نہیں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حالات کو اسی طرح آسودگی میں رکھا کرتا ہے. آسودگی میں رکھا کرتا ہے. چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے دن اچھے گزریں، آپ کے حالات اچھے رہیں، اور آپ ان آفتوں سے، مصیبتوں سے جی السلام علیکم. بھائی آپ پوچھتے تھے شاہ جہاں رونے لگ پڑے تھے، رونے کا زمانہ نہیں ہے، ہنسنے کا ہے. وہ بات متھے پر یار سیکھا، پیار ہمارا سیکھا. ابھی ہم تو اس کے فلڈ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم اپیل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بعد میں وہ میں آپ کی باتیں سنائیں گے. ٹھیک ہے. ہلو. تو یہ ہے کہ یہ دن جو ہے نا، یہ دن اسی لیے ہیں تاکہ ہم درس عبرت حاصل کریں، درس عبرت حاصل کریں، اور اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی تربیت کریں، اور اپنے احوال کی سنجش کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر پھر بھی ہم سن کر جو ہے نا وہ اسی طرح سن رہے ہیں، تو پھر تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہم میں جو ہے نا وہ تبدیلی آنے والی ہے. تبدیلی ہم میں آنی چاہیے تھی. تقریباً جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ یہاں پہ ہو چکا ہے، اور اس میں جتنی ڈونیشن جو اللہ کے بندے ہیں اور اس وقت جو ہیں اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور ان کے لیے آپ لوگوں نے کی ہے، تھینک یو ویری مچ. اس کو جو ہے نا ہم تھینک یو کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی جو ہے نا دلیری کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ان کی مدد کی ہے جو محتاج ہیں. یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کہ جس کی وجہ سے کہ کہیں پہ بھی اگر اللہ یہ صورتحال ہماری دیکھ لے اور اس صورتحال میں وہ کچھ بھی قدم اٹھائے، تو اس کو تو حق پہنچتا ہے کہ ہماری اس حالت کے اوپر جو ہے نا وہ جس میں ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اتنا شوق ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ اپنے ڈونیشن دینا چاہتی ہوں، اپنے بینک میں میں خود جمع کرا دوں گی کل صبح. مسز نقوی بات کر رہی ہوں میں. جی السلام علیکم. میں مسز نقوی بات کر رہی ہوں. جی اپنے میں صبح خود بینک میں جمع کرا دوں گی اپنے. جی ٹھیک ہے. آپ بتائیں گی کتنا جمع کرا رہی ہیں آپ؟ 25 پاؤنڈ. اچھا جی ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیں. قبلہ دعا کر. اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے بہن کو صحت و سلامتی دے، اور انہیں آفت و مصیبتوں سے بچائے، اور انہیں رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. محمد و آل محمد. یہ وہی لوگ انہوں جتنوں نے بھی اس سارے بھائی ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے ابتدا دن سے اس ہدایت کی برکات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بعض کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے. یعنی یہ بات نہیں، یہ قبلہ جو سب سے بڑا دکھ مجھے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یورپ میں بسنے والے ہیں، ایک کال یورپ سے نہیں آئی، ایک کال. قبلہ میں ناروے کی بات نہیں کر رہا، صرف دیکھیے ڈنمارک، کھاتا پیتا ملک، سویڈن، ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم، اسپین، فرانس، یعنی نام لیتے جائیں. آپ بیٹھے پروگرام میں سن رہے تھے. اور یہ ہی نہیں، ایون ہدایت کی جو ہے، آپ یقین جانیے
کہ جب تک پرسنل کانٹیکٹ کریں پرسنلی ٹھیک ہے، مگر جو چیز کرنی چاہیے مومن کو وہ یہ ہے کہ مجھے مت دو، مولا کو دو. مگر سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ قبلہ کو لائے، انہیں ابھی وقت دیں گے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو ابھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. مجھے تو سوائے دکھ کے، سوائے تکلیف کے کہ اس قوم کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اس قوم کے لیے، اور خدا گواہ ہے 7 دن بیٹھتے ہیں اس قوم کے لیے. اور جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ڈونیشن جمع کروانا چاہتی ہوں. جسٹ اے سیکنڈ, let me write your telephone number down. What's your name, please? Irfan. Irfan. Yes, sir. Yeah. Okay, and how much you want to donate? 75 pounds. 75 pounds. Okay, I can't take anything on air. You can either ring the other number up or I will call you tomorrow. Okay. Yeah, okay, fine. I can call for the donation also for the last number is 14? Yes, 14 or 17. Yes, 14 or 17, the last number. You can call there. Oh, yeah, okay, fine. Okay, then I will call there now. Okay, thank you, Qibla. کے لیے pray for. Can you pray for us, for our family, please? Inshallah, yes, he is going to do that now. We will do, inshallah. Yeah, thank you. For the, yeah, good, yeah, okay, thank you. Okay, thank you. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بہن کے لیے صحت سلامتی دے اور انہیں آفت و مصیبتوں سے بچائے الہی آمین، اور انہیں رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے الہی آمین، اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ الہی آمین، حق محمد و آل محمد. جی قبلہ، ٹائم ہمارے پاس بس 5-7 منٹ ہیں. جی تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مختصر سے عرض کروں گا. قرآن میں تاکید ہوئی ہے کہ مسکینوں کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے، اور پھر مذمت ہوئی ہے ان افراد کی. کون سے افراد کی؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یعنی وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان دونوں کو ایک کیٹیگری میں ذکر ہو. یعنی انسان اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، خدا پر یقین کرتا ہو، لیکن مسکین کو کے لیے کھانے کا انتظام نہ کرے، اس کے لیے طعام کا انتظام نہ کرے، وہ اسی کیٹیگری میں اس کا ذکر ہوا جو خدا کا انکار کر رہا ہے. جی جی. یعنی ایک انسان زبانی اقرار کرتا ہے لیکن خدا بندہ تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلتا، احسان نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، جو مال خدا نے سے دیا ہے تو وہ اس کے مسلمان ہونے میں شک کیا جائے گا. اس لیے امام حسن علیہ السلام وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہم سے محبت کرو. قرآن کی آیت کے مطابق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والاحسان الی شیعتنا ومن لم یفعل فلیس منا. کہ تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ تم احسان کرو، نیکی وہ افراد جو کہ محتاج ہیں، مجبور ہیں، اگر ایسا تم نہیں کرتے ہو فلیس منا، تم ہم میں سے نہیں ہو. یہ تم ہم میں سے نہیں ہو. اگر چاہتے ہو کہ ہم میں سے ہو، شیعہ کہلاؤ، ہمارے پیروکار کہلاؤ، ہمارے فالوور کہلاؤ، ہم جو ہے تسلیم کریں کہ تم ہمارے شیعہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم احسان کرو، نیکی کرو خدا کی مخلوق کی طرف. خدا کی مخلوق تم سے آسودہ ہو، تمہاری نیکیاں ان تک پہنچے، تمہارے مال میں ان کے لیے حصہ ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، شکر الحمدللہ. تسی ٹھیک ہو راجو؟
ٹھیک ہے مولانا صاحب دی خدمت اسلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 200 پونڈ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پروردگار تھوڑی توفیقات وچ راجو اضافہ کرن اور تھانو راجا ہی بنائی رکھن. اللہ پاک جے بندے آ کے اللہ حضور بھی چاپڑیاں بناوالیاں معافیاں منگنیاں پروردگار معاف کر دو. یہ سارا جتنا پاکستان دے وچ فلڈ آیا جو کچھ ہوا ہے سن لوکاں جی جی اللہ پاک انشاءاللہ ہماری بہن کو صحت دے اور سلامتی دے اور انہیں آفتوں مصیبتوں سے بچائے. بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے. فیملی کو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صحت و سلامتی دے. ان کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالی صحت عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کو اور جملہ مرحومین کو پروردگار عالم انہیں جوار رحمت میں، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت الہی امین. جی قبلہ. جی اور پھر قرآن نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے گھر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں لوگ بے آسرا ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نانشب کے محتاج ہیں. اس کے باوجود بجائے کہ ان کی مدد کریں وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، سونا اکٹھا کر رہے ہیں، چاندی اکٹھی کر رہے ہیں، بینک بیلنس اپنا بڑھا رہے ہیں. اور ان کی انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل میں کا شکار ہے، بھوک و پیاس سے جو ہے وہ نبرد آزما ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، بچے جو والدین سے جدا ہو گئے ہیں، بھائی سے جدا ہو گئے ہیں، لوگوں کا سامان ختم ہو گیا ہے، ان کا گھر بار نیست و نابود ہو گیا. اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ بیلنس اس اکاؤنٹ میں اتنا ہونا چاہیے، اس اکاؤنٹ میں اتنا ہونا چاہیے، میری گاڑی مزید بہتر ہونی چاہیے، جو ہے وہ مجھے 2 گھر میرے پاس ہونا چاہیے، میری فیملی کے ہر فرد کے پاس علیحدہ جو ہے وہ گاڑی ہونی چاہیے. سوری ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو کیا ہے بشرہم. خدا کہہ رہے ہیں ان کو ایک خبر دے دو یہ مال رہنے والا نہیں ہے، یہ جو تم اکٹھا کر رہے ہو تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا، یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ جو خدا کی طرف سے عذاب ہوگا وہ جدا ہے. اور پھر خدا کسی کو جب پکڑ لیتا ہے نا کوئی اسے نہیں چھڑا سکتا. خدا کسی کو گرفت میں لے لے، عذاب اس پر نازل کرے، اس پہ معافی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور خدا جب کسی کو عنایت کر رہے تو کوئی مانے نہیں ہو سکتا. اور یہ جو خدا کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، خدا کے راستے میں دے رہے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے فائدے میں پڑھیں. کہتے ہیں خلق اللہ کی مخلوق عیالہ اس کا کنبہ ہے. اور جو آدمی اس کنبے کا خیال رکھے گا اس کے کنبے کا خدا اس پر عنایات کرے گا، اس پر رحمت نازل کرے گا، اس کے مال میں برکت دے گا. دیکھیے آپ کے کنبے سے کوئی محبت کرے نا آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے کنبے سے کوئی لاپرواہ ہو جائے تو آپ کتنے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ خدا کی جو مخلوق ہے جو بے آسرا بیٹھی ہوئی ہے، پانی میں گری ہوئی ہے، پریشانی کا شکار ہے، یہ خدا مخلوق خدا کا کنبہ ہے. یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسکین بیٹھا ہو یتیم پہ، یہ دیکھیں کہ کس کی مخلوق ہے. بالکل قبلہ بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہماری اذان کا وقت ہو چلا ہے، آپ کا بہت بہت مشکور ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری طرف سے آپ کو اللہ حافظ. جی قبلہ دعا کرا دیں ذرا. جی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. آج کی اس عبادت میں جتنے ہمارے مومنین مومنات نے شمولیت اختیار کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رزق میں روزی میں اضافہ فرما اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما.
یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، مگر آپ کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے اس نیک کام میں، اس اچھے کام میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔